ही नेकियां करना जुम्मे के दिन, नहीं, जितनी नेकियां करोगे 70 से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो बताएं हमें जुम्मा के दिन कितनी नेकियां करनी चाहिए, कितने दुरूद पढ़ने चाहिए, कितनी बार यूँ समझिए अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, हमेशा याद रखें। अच्छा, फिर इसी तरह क्योंकि जुम्मा का दिन अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल है, उसका बड़ा मर्तबा, उस मकबूल दिन के होने की वजह से उस दिन अगर कोई गुनाह एक करता तो गुनाह भी 70 बार लिखा जा सकता है, उसको भी 70 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब गौर करें, आम दिनों में भी गुनाह से बचना है, मगर जुमा के दिन ज़्यादा गौर करके, ज़्यादा जिसको आप कहें ना कि जुमा के दिन अपने आप को बचाना है। मगर बदकिस्मती से एक मसला क्या है, इस मुल्क में जुम्मे की छुट्टी है, तो जुमेरात की रात और जुमा की रात जो ख़ास इबादत की रातें और इबादत का दिन है, बदकिस्मती से ज़्यादा गुनाह भी, ज़्यादा खताएँ भी इन्हीं दिनों में होती हैं। क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, सबको घूमना फिरना है। ऐसा ना हो कि पूरे हफ्ते में कुछ नेकियां कमाई और जुमा के दिन गुनाह किए और वो सारा ही साल बर्बाद हो गया। तो बराए करम अपने अंदर अपना ये जहन बनाए कि हम जुमा के दिन ख़ास तौर पर नेकियां करें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपको मज़ीद बरकतें मिलेंगी। हदीस पाक का मज़मून है, जो जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह माफ़ कर दिए जाते। कितने दुरूद पढ़ने चाहिए? आइए मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक की एक और बड़ी प्यारी फजीलत है। हज़रत सैयदना शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ बगदाद मुअल्ला के जय्यद आलिम हज़रत सैयदना अबू बकर मुजाहिद के पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने फ़ौरन खड़े होकर उनको गले लगा लिया और पेशानी चूम कर बड़ी ताज़ीम के साथ अपने साथ बिठा लिया। हाज़रीन ने अर्ज़ की, हुज़ूर आप और अहले बगदाद तो इन्हें दीवाना कहते रहे, मगर आज इनकी इस कदर ताज़ीम क्यों हो रही है? जवाब दिया, मैंने ऐसे ही ऐसा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज रात मैंने ख्वाब में ये ईमान अफरोज़ मंजर देखा है कि हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर इनको सीने से लगाया, पेशानी पर बोसा दिया और अपने पहलू में बिठा लिया। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, शिबली पर इतनी शफ़क़त, इतनी मेहरबानी क्यों? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये हर नमाज के बाद ये आयत पढ़ता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। उसके बाद ये मुझ पर दुरूद पढ़ता है, तो गोया नबी पाक दुरूद पढ़ने वालों से किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। इस वाक़े से ये भी सीखने को मिला, हमें भी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना मामूल बनाएं। आइए एक बार फिर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मेरे इस्लामी भाई, एक और बात जो समझने वाली है, माशाल्लाह आप में से बहुत अच्छी तादाद में इस्लामी भाई जल्दी आ गए। जुमा के दिन हमेशा कोशिश करें कि आप जल्दी जुमा पढ़ने आए। इसकी वजह क्या है? हदीस पाक का मज़मून है कि जो जुमा के दिन पहले आता वो ऐसा है कि जैसा उसने अल्लाह की राह में ऊँट खर्च किया हो। जुमा के दिन सबसे पहले आने वाला वो है जिसने राह खुदा में ऊँट सदका किया। अब बताएं, ऊँट सदका करना हर जुम्मे को तो आसान नहीं, लेकिन जो माशाल्लाह आप पहले आकर बैठे हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है आपको ऊँट सदका करने का सवाब मिलेगा। फरमाया उसके बाद आने वाला ऐसा है जैसे किसी ने राह खुदा में गाय सदका की। फिर आका फरमाते उसके बाद आने वाला ऐसा है जैसा उसने मेंढा या बकरा सदका किया। उसके बाद आने वाला ऐसा है जैसा उसने मुर्गी सदका की। फिर ऐसा है जैसे उसने अंडा सदका किया। यानी हदीस के ये अल्फाज हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेजुअली दर्जा ब दर्जा सवाब कम होता जाता, जितना लेट आओगे उतना सवाब कम। और फिर फरमाया जब
وہ رجسٹر بند کرتے اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر جمعے ڈھیروں نیکیاں کمائیں تو جمعے کے دن یہ اہتمام کیا کریں کہ آپ جلدی آیا کریں. بیان بھی سننے کو مل جاتا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے. نیت کریں انشاءاللہ ہمیشہ جمعے میں جلدی آیا کریں گے انشاءاللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت ہی خوبصورت، بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی مبارک مہینہ اس وقت ہمارے درمیان ہے اور وہ مہینہ ہے شعبان کا مہینہ. اس مہینے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان آقا کا مہینہ ہے. رمضان اللہ کا مہینہ ہے. شعبان الشہری، آقا فرماتے شعبان میرا مہینہ، رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ. تو آپ ذرا سوچیں کہ اس وقت جو مہینہ ہمارے درمیان گزر رہا ہے یہ آقا کا مہینہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا مہینہ ہے. اور اس مہینے سے میرے آقا کس قدر محبت فرماتے ابھی آپ آگے سنیں گے. مگر ایک اور ایمان افروز بات بتاتا چلوں کہ ہمیں درود، آیت درود بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور جب بھی سنتے ہیں درود بھی پڑھتے ہیں. وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس نے بات پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب یہ آیت درود، ٹھیک ہے، یہ نازل کب ہوئی؟ مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ یہ آیت درود بھی شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی. شعبان ویسے بھی ایک تو آقا کا مہینہ، آیت درود نازل ہونے کا مہینہ بھی ہے. اس مہینے میں کثرت سے درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں. اب شعبان کے 5 حروف ہیں. جب شعبان لکھیں گے تو کتنے حروف ہیں؟ 5. شین، عین، با، الف اور نون. ٹھیک ہے. شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے شین سے مراد جو ہے وہ شرف ہے یعنی بزرگی ہے. عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے. ٹھیک ہے. با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے. الف سے مراد الفت ہے. نون سے مراد نور ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ 5 برکتیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے. اور یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے. اتنا مبارک مہینہ ہمارے درمیان. اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے پاس شعبان کا مہینہ آیا مگر ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ صحابہ کرام کو جب یہ مہینہ ملتا تھا تو ان کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ ہماری زندگی میں تو کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی کہ ہم نے عبادتیں شروع کر دی ہوں، ہم نے خوب روزے رکھنے شروع کر دیے ہوں، خوب تیاریاں عبادت کی شروع کی ہوں. سنو، صحابہ کرام کا جذبہ کیا ہوتا کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام تلاوت قرآن کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء اور مساکین جو ہیں وہ رمضان کی اچھی تیاری کر سکیں. قیدیوں کو طلب کر کے شرعی سزا اگر جس کو جاری کرنا ہوتی سزا جاری کرتے، رہا کرنا ہوتا رہا کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کرتے، جن سے لینا ہوتا ان سے لے لیتے تاکہ رمضان کے چاند سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا غسل کرنے کے بعد بعض صحابہ کرام اعتکاف میں بیٹھ جایا. گویا رمضان کی تیاری کا مہینہ، رمضان کی آمد سے پہلے پریپریشن کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ رمضان آ رہا ہے. یہ ہمارے صحابہ کرام کا انداز تھا. مگر آج شعبان آ جائے، جمعہ آ جائے، شب معراج آ جائے، شب برات آ جائے، مسلمانوں کو اول تو اتنا علم ہی نہیں، اور علم ہو بھی تو کوئی تبدیلی نہیں.
اپنے شیڈیول میں، اپنے جدول میں، اپنے انداز میں، اپنی عبادتوں میں کوئی اضافہ نہیں. ایسے زندگی نہیں گزرنی چاہیے. یہ مبارک مہینے جن کے بارے میں قرآن، احادیث، صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں، ان مہینوں میں، ان راتوں میں، ان دنوں میں ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی اسکیم اناؤنس ہو جائے ہمارے لیے، اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیکیج اناؤنس ہو جائے کہ فلاں دن کام کرنے والے کو ڈبل پیسے ملیں گے، اس دن سب اہتمام کریں گے. اگر کسی شاپنگ مال کے اندر ڈسکاؤنٹ لگ جائے، سیل لگ جائے، اور پتہ چلا رات سے لائنیں لگ جاتی ہیں، پورا شاپنگ مال ایک ہی دن میں خالی ہو جاتا ہے. کیوں؟ آج 50% ڈسکاؤنٹ ہے، آج 70% ڈسکاؤنٹ ہے. اور اللہ کے بندو، دنیا کی چیز سستی ملی تو تم کئی کلومیٹر سفر کر کے رات سے لائن میں لگ گئے. یا اللہ کے نبی حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں یا قرآن بتا رہا ہے، ہمیں صحابہ کرام کے طریقے بتا رہے ہیں، جمعے کو 1 نیکی کرو 70 نیکی کے برابر. شعبان کا مہینہ درود پڑھنے کا مہینہ، شعبان کا مہینہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش کرنے کا مہینہ ہے. سنیے میرے اسلامی بھائیوں، حضرت نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا گیا کہ انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان کا مہینہ، میرے آقا کا یہ پسندیدہ مہینہ ہے. اور پیارے آقا علیہ السلام سب سے زیادہ روزے اسی مہینے میں رکھا کرتے. میرے آقا سب سے زیادہ روزے جو ہیں وہ اسی مہینے میں رکھا کرتے. ایک بار حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار. آقا فرماتے ہیں نبی پاک وہ ہیں جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے. آقا وہ ہیں جن کے صدقے ہم نے بخشے جانا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ محبوب ہے کہ جب میرا اعمال نامہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو اس وقت میں روزہ دار. اب بتائیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ 15 شعبان جو آنے والی ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اور اس میں میرا خیال ایک ہفتہ رہ گیا. اگلی جمعرات کی رات جو ہے، بدھ کی رات، عرب امارات میں بدھ کی رات شب برات، تو ایک ہفتہ بھی نہیں ہے، 5-6 دن رہ گئے. 5-6 دن کے بعد میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں جانے ہیں. اگر آپ کی میری رپورٹ جانی ہو، آفس میں رپورٹ بنانی ہوتی ہے، آڈٹ رپورٹ بنتی ہے، کتنی بندہ تیاری کرتا ہے. جس کو امتحان دینا ہو سالانہ، وہ کتنی تیاری کرتا ہے کہ یار امتحان والے دن صحیح پیپر چلا جائے. انٹرویو دینا ہو نوکری کے لیے، کتنی تیاری کرتا ہے بندہ. اب شب برات بالکل سر پر ہے، اور میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. اس کو فکر ہے کہ یار یہ آخری دن جو ہے یہ تو اچھے گزر جائے، یہ تو نمازوں کے ساتھ گزرے، یہ تو درود کے ساتھ گزرے، یہ تو توبہ کے ساتھ گزرے. 365 دن میں 5 دن رہ گئے. 360 دن تو ہم نے گزار دیے ہیں. کیسے گزارے میں جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں. کئیوں کی نمازیں قضا ہوں گی، کئیوں کے نامہ اعمال میں اسی ایک سال میں نہ جانے کتنے گناہ ہوں گے. فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، جھوٹ، حرام کام، یہ سب جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں. کس کو فکر ہے؟ کون شرمندہ ہے؟ کون آنسو بہا رہا ہے؟ کون یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے کہ مولا جو غلطیاں ہو گئی اپنے کرم سے معاف کر دے؟ اور جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامہ، نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ جب میرا اعمال نامہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو اس وقت میں روزہ دار ہوں. طریقہ کیا پتہ چلا کہ یہ جو دن ہے نا، 8-10 جو اب تو 4-5 دن رہ گئے، یہ عبادت میں، درود میں، تلاوت میں، استغفار میں، اللہ کی بارگاہ میں التجاؤ میں گزارے جائیں. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج اس بیان کو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ دلایا جائے کہ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ رپورٹ اور اعمال نامہ پیش ہونے کے دن ہے. سنو، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے.
فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا سب مہینوں میں آپ علیہ السلام کے نزدیک پسندیدہ ترین مہینہ شعبان ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے تو میں روزہ دار جو ہمارے شفیع روز محشر ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلی، یہ جو رات آ رہی ہے نا شب برات، دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، بدھ کی رات جو آنے والی بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات ہے، اس میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ آئندہ سال کس کا انتقال ہونا ہے. اس میں یہ لکھا جائے گا کس کو کتنا رزق ملنا ہے، یہ لکھا جائے گا کون کون پیدا ہونا ہے، یہ لکھا جائے گا کس نے حج پر جانا ہے، یہ بھی لکھا جائے گا کس نے مدینے جانا ہے. بڑی نازک رات ہے، فیصلوں کی رات ہے. اس رات کو کتنی عبادت میں گزارنا ہے اور اس رات سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کتنی عبادت کر کے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے. ہم اتنے قریب کے بندے ہیں، ایسے قریب مولا کے بندے ہیں. مثال دیتا ہوں، ایک بندے کی سالانہ رپورٹ آفس میں جانی ہو اور اس نے سال میں بہت ساری چھٹیاں کی ہوں، ٹھیک ہے، بہت ساری لیٹ منٹ بھی ہوں، بہت ساری غلطیاں ہوں. اب رپورٹ جانی ہے تو کیا رپورٹ میں سے وہ چھٹیاں ختم ہو سکتی ہیں؟ جواب دیجئے نہیں نا، جو کر دی تو جائے گی نہیں. کیا لیٹ منٹ ختم ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. یعنی جو خامیاں کر آئے اب رپورٹ میں وہ چلی جائیں گی. مگر میرے کریم کا دربار دیکھو، جس نے سارا سال ہی گناہوں میں گزارا ہو، وہ ایک بار سچی توبہ کر لے اللہ سارے گناہ معاف کر دے سکتا، ساری رپورٹ کلیئر ہو جاتی ہے. بلکہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے یہ مفہوم ملتا ہے کہ جو سچی توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو جائے تو ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. ایسا دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ جرموں کو بونس بنا دیا جائے، خطاؤں پر انعام دیا جائے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ فقط میرے کریم مولا کا دربار ہے. مگر شرط کیا ہے؟ سچی توبہ. شرط کیا ہے؟ سچی اخلاص کے ساتھ توبہ، اسے راضی کرنے والے کا. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اگر واقعی غلطیاں، کون ہم میں سے جس کی غلطیاں نہیں ہیں، سب خطائیں کر کر کے یہاں تک ہم پہنچے ہیں، مگر امید یہ ہے کہ کریم کے بندے ہیں، امید یہ ہے کہ رحیم کے بندے ہیں، کرم کرنے والے مولا کے بندے ہیں. تو بس اب اس کریم کے در سے لو لگا لیجئے. اب یہ جو دن رہ گئے اس میں استغفار کثرت سے کیجئے. ہو سکے تو رو رو کے دعائیں کیجئے کہ مالک اب چند دنوں کے بعد میرا گندا سیاہ اعمال نامہ تیرے دربار میں آنا ہے. اے میرے مولا کچھ نہیں اس اعمال نامے میں، خطائیں ہیں، جرم ہیں، تیری نافرمانیاں ہیں. اے اللہ ہمارے اعمال نامے کو مت دیکھیو. اے کریم اپنے کرم پر نظر فرما کے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اور پھر پکی نیت. توبہ کے 3 طریقے لکھے علماء نے، شرائط لکھی ہیں. توبہ کرنی ہے نا تو یہ صرف کان پکڑ کے اللہ میری توبہ یا گالوں پہ چپت لگا لی توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں. توبہ کی کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط شرمندگی، الندم توبہ. شرمندگی توبہ. شرم بھی ہے کہ نہیں؟ بندہ اپنی خطاؤں پر شیم فل، شرمندہ ہے کہ نہیں؟ پہلی بات وہ شرمندہ. دوسری بات جو گناہ کیے اس سے توبہ کرے. تیسری بات اب آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہے میں نے یا اللہ جو نمازیں قضا کر لی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اور آج عصر کی نماز پڑھنے کا پلان بھی نہیں ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے. آج پہلے پکی سچی نیت ہو جائے کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد میری نماز قضا نہیں ہوگی. نعرہ تو لگا دیں. اب بھی نمازیں نہیں پڑھو گے. اب تو شب برات آ رہی ہے. بدقسمتی ہے اتنی بڑی تعداد میں جمعے کے لیے آپ آئے ہیں. کیا اتنی بڑی تعداد عصر بھی پڑھتی ہے؟ کیا عصر کی نماز فرض نہیں، صرف جمعہ ہی فرض ہے؟ کیا یہی تعداد مغرب ادا کرتی ہے؟ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کدھر جا رہے ہیں ہم کیوں اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں؟ 5 وقت نماز پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، اور اس ملک میں ویسے ہی نمازوں کا بڑا اہتمام ہے. لیکن بدقسمتی سے مسلمان کہلانے والا بھی نماز کے وقت سستی کر جاتا ہے. ابھی شب معراج گزری نا. شب معراج میرے آقا علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی، جنت تشریف لے گئے، جہنم کے طبقات کو ملاحظہ فرمایا. میرے آقا نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے عذاب دیا جا رہا تھا
کہ اس کے سر کو پتھر مار کر کچل دیا جاتا، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا، پھر بڑا پتھر مارا جاتا، پھر کچل جاتا اس کا سر، پھر ٹھیک ہو جاتا، یعنی عذاب کنٹینیو۔ میرے اور آپ کے سر پر ایک پتھر لگ جائے نا تو جان نکل جاتی ہے، پورا سر کچل کے زیرو، پھر دوبارہ بڑا پتھر مارا جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ نماز کا وقت ہوتا ہے، کوئی ہمارا دوست بھائی کلیگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میں کہتا چلو نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں آپ شروع کریں بس میں آتا ہوں، آپ چلیں بس میں آ رہا ہوں، بس شام سے شروع کر دوں گا، آج تھوڑا کپڑے ٹھیک نہیں ہے کل سے نماز کر لوں گا۔ یہ بہانے کس کے لیے بنا رہے ہو؟ اپنے دوست کو مطمئن کر دو گے، اپنے رشتہ دار کو سمجھا لو گے، اپنے باپ کو بہانہ کر لو گے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ کہ نماز کی باری میں تمہیں تکلیف ہوتی تھی، کبھی لنچ چھوڑا، کبھی ڈنر چھوڑا، کبھی ناشتہ چھوڑا، کبھی نوکری اس لیے چھوڑی، صرف نماز کے وقت سستی۔ اپنے آپ کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، شب برات آ رہی ہے، میرے اور آپ کے اعمال نامے بارگاہ الہی میں پیش ہونے ہیں۔ ہم میں سے کون توبہ کرے گا اور کب توبہ کریں گے؟ کب 5 وقت کے ہم نمازی بنیں گے؟ کب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے؟ ایسا نہ ہو کہ اس رات ہمارے مرنے کا پروانہ بھی جاری ہو جائے اور ہم گناہوں والی زندگی میں ہی مبتلا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی مبارک رات ہے، سنو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے آقا فرماتے اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب غور سے سنیے گا، کتنی راتیں ہیں؟ 4۔ اب وہ 4 راتیں یاد کر لو، سال میں یہ 4 راتیں ایک ہی بار آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، جس رات صبح بقرہ عید ہو نا، اس رات جو ہوتی ہے وہ رات بھلائیوں والی رات ہے۔ نمبر 2 عید الفطر کی چاند رات، صبح عید الفطر ہو اس سے پہلے جو رات ہو۔ یہاں کا تو مجھے نہیں پتا، ہمارے وطن میں تو عجیب تماشا ہے، پورا رمضان نماز پڑھنے والا، پورا رمضان روزے رکھنے والا، چاند رات تو کیا آتی ہے، وہ ایسا بازاروں کا رخ اور ایسی بے حیائی کے کام شروع ہوتے ہیں کہ اس کے بعد نہ مسجد یاد آتی ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا یاد آتا ہے۔ رو رو کے رمضان کو الوداع کہا اور چاند نظر آنے کے بعد جناب فلموں کی ٹکٹیں بک کرانے نکل گئے۔ اللہ کے بندو، یہ رات تو مزدوری ملنے کی رات ہے۔ ابھی میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ شعبان کے بعد تو رمضان ہے نا، مجھے نہیں پتا اس ملک میں کیا ہوتا ہے، ورنہ شب عید الفطر وہ طوفان بدتمیزی اور وہ گناہ اور وہ پلاننگ۔ اچھا ذرا غور کیجئے، آپ کو پتا ہے شیطان رمضان میں قید ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، کس رات چھوٹتا ہے؟ چاند رات۔ جب عید کا چاند نظر آیا شیطان رہا ہو گیا۔ اب ذرا غور کیجئے، جو مسلمان چاند دکھتے ہی گناہ کی طرف بھاگتا ہے وہ گویا کس کا استقبال کر رہا ہے؟ یعنی شیطان تو بند تھا، اب تو کھل گیا ہے، تجھے آزادی ملی ہے، ہم تیرا استقبال کرنے آ رہے ہیں گناہ کرنے کے لیے۔ ذرا سوچیں، ہم رحمان کو چھوڑ کر، رحمان عز و جل کی رحمتوں کو چھوڑ کر شیطان کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، اللہ نے اگر اس بار ہمیں عید الفطر کی چاند رات نصیب کی تو انشاءاللہ وہ رات بھی عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اندازہ ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ پورے رمضان میں جتنے بخشے جاتے ہیں اس کی تعداد کے مطابق لوگ عید الفطر کی رات بخشے جاتے ہیں۔ اتنی مبارک رات، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام ملنے والی رات کہا گیا، مگر بدقسمتی سے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تیسری رات، نبی پاک فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات مرنے والوں کا نام، ان کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس شب برات ہم سب کا نام حج کرنے والوں میں لکھ دیا جائے، لیکن ہم میں سے کسی کی موت کا پروانہ بھی آ سکتا ہے، اس رات رزق بھی لکھا جائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را سمجھیے، 15ویں شعبان یہ بھلائیوں والی رات، یہ برکتوں والی رات، اور چوتھی رات کون سی ہے؟ میرے آقا فرماتے عرفے کی رات، یعنی جو 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات ہوتی ہے نا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ حاجی کہاں ہوتے ہیں اس رات حاجی مینا میں ہوتے ہیں، صبح عرفات جانا ہوتا ہے۔ یہاں مطلقاً لکھا ہے، صرف حاجیوں کے لیے نہیں، دنیا میں آپ کہیں ہیں تو جو عرفے کی رات ہے وہ رات عبادت میں گزاریں تو
انشاءاللہ اس کی ڈھیروں برکتیں نصیب ہوں. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیو، 4 راتیں آپ نے سنی. اب کچھ بات شب برات کی پرٹیکولر کر لیتے ہیں کہ شب برات اصل اس رات کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے، کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ عز و جل اتنوں کو آزاد فرماتا ہے. کتنوں کو؟ جتنے بنی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. کبھی آپ نے اپنے سر کے بال کاؤنٹ کیے؟ اپنے سر کے بال کوئی گن سکتا ہے؟ میں اور آپ اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، داڑھی کے بال نہیں گن سکتے، اتنے بال ہوتے ہیں. پوری بکری کے کتنے بال ہوں گے؟ اچھا وہ بھی نہیں گن سکتے. لیکن ایک بکری کے بال نہیں، بتایا جاتا ہے کہ پورے عرب میں جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا قبیلہ، وہ قبیلہ بنی کلب تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ اس پورے قبیلے میں جتنی بکریاں، ان بکریوں کی بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ شب برات گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کروڑوں نہیں اربوں بخشے جائیں گے انشاءاللہ. مگر اس بخشش والی رات، برات، شب برات کس کو کہتے ہیں؟ برات چھٹکارا. آپ نے سنا ہوگا یہ بندہ بری ہو گیا، جیل سے بری ہو گیا. بری ہونے کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونا. تو براعت کا مطلب ہے کہ یہ رات ہی آزادی کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے توبہ کی رات ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ مختلف احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ اس رات بھی کروڑوں بخشے جائیں گے، مگر چند بد نصیب اس رات بھی نہیں بخشے جائیں گے. اب وہ کون ہوں گے؟ یہ غور سے سننے والی بات ہے. کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں. نمبر 1 حدیث پاک میں فرمایا کہ اس رات والدین کا نافرمان وہ نہیں بخشا جائے گا. شراب کا عادی اس رات بھی نہیں بخشا جائے گا. اسی طرح زنا کا عادی، بدکاری کرنے کا عادی اس رات نہیں بخشا جاتا. قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داریاں کاٹنے والا، رشتے ختم کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. ایک روایت میں تکبر کرنے والے کو بھی فرمایا، چغل خور کے بارے میں بھی فرمایا، تصویریں بنانے والوں کے بارے میں فرمایا گیا. اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ اتنی مبارک رات بھی اگر بخشش نہ ہوئی تو کدھر جائیں گے؟ خدارا جن کے والدین ہیں، والدین سے دعائیں لیجیے، والدین کی قدر کیجیے. میں تو کئی بار چونکہ بیان کا موقع ملتا ہے، ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، شب برات ہو، شب معراج ہو، 27ویں رمضان یعنی شب قدر ہو، جو بھی مبارک بخشش والی راتیں ہیں نا، اس رات جن محروم لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ سارے بخشے جائیں گے، یہ رہ جائیں گے، ہر اس رات میں والدین کا نافرمان ضرور آتا ہے. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنی بڑی خطا ہے کہ بخشش کی رات ہو، مغفرت کی رات ہو، رحمت کی رات ہو، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا. سمجھ کیا آ رہا ہے؟ جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. خدارا میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں، اپنے والدین کی خدمت کیجیے، والدین کی دعائیں لیجیے. اگر ماں باپ آپ سے دور ہیں تو یہاں سے ان کی خبر گیری کیجیے، اور اگر ان کو آپ کی ضرورت ہے تو جائیے ان کے پاس. یہ نوکریاں، یہ کاروبار، یہ سب چلتا رہے گا. ماں باپ چلے گئے نا تو دوبارہ نہیں آئیں گے. بندہ کہتا ہے کیا کروں، کسی اور ملک میں ہوں، کیسے جاؤں گا، چھٹی نہیں ملتی، ماں ادھر تڑپ رہی ہے، تمہیں چھٹی کی پڑی ہے. ارے یہ نوکری، یہ کاروبار زندگی پڑی ہے کرنے کے لیے. ماں چلی گئی پھر نہیں آئے گی، والد چلا گیا پھر سایہ ہی چلا جائے گا. یہاں 2 روٹیاں ملتی ہیں نا، اور ماں کے قدموں میں آدھی روٹی ملتی ہے، وہ آدھی روٹی اچھی ہے کیونکہ وہ ماں کی دعائیں بھی ہیں. بڑھاپے میں ماں باپ کو بچے کی ضرورت پڑتی ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں لے لو دعائیں. ثواب کتنا ہے پتہ ہے؟ ماں باپ کی خدمت تو چھوڑ دو. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صحابی نے کہا حضور کوئی 100 بار دیکھے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، 100 بار دیکھے. فرمایا اللہ اکبر و اطیب، کوئی 100 بار بھی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب آپ سوچیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اپنے آپ کو اس سے بچائے اور ماں باپ کی فرما برداری کرے. پھر شراب اور بدکاری، یہ 2 وہ جرم ہیں جو اس ملک میں بدقسمتی سے زیادہ ہے، ہمارے یہاں بہت عام ہو گئے ہیں. خدارا اس سے اپنے آپ کو بچائیں. چیزیں آسان ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں، میرے وطن کا کوئی بندہ ادھر نہیں، جو کرنا ہے کرو.
یہ خیال نہیں ہونا چاہیے اگر مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تو رب دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے اور اس گناہ کرنے کا مجھے عذاب دیا جائے گا، تو خدا را یہ شب برات سے پہلے ان گناہوں سے سچی توبہ کریں اور آج ایک نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ نعرہ زوردار نہیں لگا ہے، ایسی نیت کریں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جتنے یہاں آئے ہیں جمعہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ عصر بھی ادا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ساری نمازیں، اور پھر اسی طرح شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بدکاری کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اچھی نیتیں کر کے جائیں اور اب سے عبادت کا سلسلہ مضبوط کریں، کیونککہ بدھ کی رات یہ شب برات ہے اور اس رات کو خوب عبادت میں گزارنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عصر سے کسی بھی مسجد میں چلے جائیں جب بدھ کی شام ہو نا، کیونکہ مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے وہ ہمارے سال ختم ہونے کا وقت ہے، تو عصر سے مغرب کا جو وقت ہے وہ عبادت میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، درود پاک میں گزاریں، تاکہ آخری لمحات اللہ کے گھر میں گزرے۔ جیسے ہی مغرب ادا کر لیں اس کے بعد پھر 6 نوافل ادا کریں، ہو سکے تو ہر 2 نفلوں کے درمیان سورہ یاسین پڑھیں، اور اس میں جو دعائے نصف شعبان کتابوں میں لکھی ہے وہ ادا کریں، تاکہ سال کا آخر بھی اللہ کے گھر میں گزرے، سال کا شروع بھی رب کے گھر میں گزرے اور عبادت میں گزرے۔ پھر یہ رات آرام کرنے کی رات نہیں ہے، یہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات ساری رات عبادت میں گزاریں، اور ممکن ہو تو جمعرات کو روزہ رکھیں کہ یہ میرے اور آپ کے سال کا پہلا دن ہے، کم از کم پہلا دن تو روزے سے ہو، سے امید ہے آخری اور پہلا دن اچھا ہوگا، اللہ سارے سال کے معاف فرما دے گا۔ میرے ہاتھ میں اس وقت بڑی پیاری کتاب ہے فیضان رمضان۔ جس طرح میں نے کہا کہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، کیا ہم میں سے سب کو روزے کے مسائل آتے ہیں، تراویح کے معاملات پتہ ہیں، بہت ساری رمضان کی ایسی صاحب باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ۔ یہ بہت شاندار کتاب ہے، انسائکلوپیڈیا اگر آپ کہیں، بہترین آسان اردو زبان میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا ریاض قادری صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، مکتبۃ المدینہ والے باہر موجود ہیں۔ یہ کتاب ہم مٹھائی کا ڈبہ تحفے میں دیتے ہیں، ہم جناب کبھی عید کارڈ تحفے میں دیتے ہیں، یہ ہے تحفے میں دینے والی چیز۔ خود بھی رکھیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بلکہ مشورہ دوں گا، آپ یہاں ہیں اور گھر والے کسی اور ملک میں ہیں، ان کو بھی کہیں فیضان رمضان لیں اور اس کو پڑھیں، بچوں کو پتہ چلے، گھر والوں کو پتہ چلے رمضان میں کیا کرنا ہے اور کس انداز سے یہ رمضان گزارنا ہے۔ بلکہ آسانی دیکھیں، یہ ساری کتابیں ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، بنگلہ میں بھی ہے، اچھا بنگلہ زبان میں بھی یہاں موجود ہے، ماشاءاللہ ہمارے بنگلہ باشی جو ہیں وہ بھی باہر جا کر یہ کتاب لے سکتے ہیں۔ بہت نارمل قیمت ہوگی، اس کی قیمت بتا دیتا ہوں، 15 درہم کی کتاب ہے، لیکن یہ 15 درہم میں یوں سمجھیے آپ کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں اگر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اسی طرح ماشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ، ہر مہینے یہ دعوت اسلامی کا منتھلی جس کو میگزین کہتے ہیں یہ جاری ہوتا ہے، پورے مہینے کے بارے میں، جیسے ابھی میں نے شعبان کے بارے میں بیان کیا، جو مہینہ آئے گا اس مہینے کے بارے میں معلومات بھی ہے، بہت سارے شرعی احکام بھی ہیں، پورا یہ شاندار مدنی گلدستہ ہے اور اس کی قیمت بھی بہت کم ہوگی۔ یہ بھی آپ 5 درہم، صرف 5 درہم کا ہے۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب نے پہلے بیان کیا آپ مال بیچ رہے ہیں، تو اس پوری کتابوں کے اندر 1 روپیہ بھی ہمارا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ العربیہ، اور یہ اس کا ایک اعلان ہے، اور اتنی کم قیمتوں پر کتابیں اتنی بڑی بڑی نہیں ملا کرتی۔ اس پہ مقصود کمانا نہیں، اس پہ مقصود علم دین گھر گھر پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے۔ شب برات جب کروڑوں کی مغفرت ہو، رب کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آج جمعہ کا دن ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔